अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ इरम नवाज। आज सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इजलास के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं वो भी खड़े होंगे। दूसरी जानिब पनामा लीक्स पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बिला नतीजा खत्म हो गया, जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस मसले के हल न होने पर उन्होंने सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज एक आला सतही इजलास हुआ, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? देखिए जी, बहुत अहम इजलास और उसकी टाइमिंग्स सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि वो जीएचक्यू में हुआ जी। जो शख्सियात मौजूद थी वो बहुत अहम, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे जी, जिनका एक मामला डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आने वाले चंद दिनों में कोई फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है, मैं पहले इजलास पे बाद में आता हूँ, मैं बताऊँ इलेक्शन कमीशन फारिग हो गया है। तारीख का मेरे ख्याल से जो बदतरीन इलेक्शन कमीशन अगर कोई याद रखेंगे लोग, तो उस इलेक्शन कमीशन को याद रखेंगे जो भी घर गया है। ये 2013 का इलेक्शन करवा के कोई 62-63 फलाना, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हम उस पे अपनी तनख्वाहें बढ़ा के मरात लेके ये सारी शख्सियात फारिग हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अगर कभी एहतसाब हुआ, अगर कभी अकाउंटेबिलिटी हुई, तो इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग भी उन पे भी हाथ जरूर पड़ेगा, इन पे तो जरूर पड़ेगा जो ये फारिग होके गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो खाली नहीं रह सकता, मैं ये भी बता दूं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त रहना है। यानी मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई MNA, कोई MPA, कोई और कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो इलेक्शन तो होगा ना फौरन। तो इलेक्शन कमीशन एक वो रहता है, उसका सिस्टम चलता रहता है। उसके अरकान चले गए, जो अरकान है उसके रिटायर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ज्यादा पावर्स वगैरह देने का शायद फैसला हो गया, और अब बाकी सूबों से एक एक आदमी आ जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में इस इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहमियत होगी, ये मैं आपको बताऊं। मुल्क की सियासत में इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहमियत होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि बेशुमार केसेस जो मेगा करप्शन, ये पनामा लीक्स, ये सारी अल्टीमेटली इन्होंने रोक करना है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, तो एक तो ख्वाजा आसिफ साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, और ख्वाजा आसिफ साहब इंतहाई मोहतरम हमारे वजीर दिफा हैं। लेकिन ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब इसलिए वजीर दिफा हैं कि वजीर दिफा जो है उनको तलब कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकदमे में, और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वजीर दिफा थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी दें, तो इसलिए वो उनको बना दिया गया ख्वाजा आसिफ साहब को। असल में वो पानी और बिजली और वो दूसरी वजारत है, वो उनकी इंपॉर्टेंट वजारत है। अच्छा, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हो गए। दूसरी शख्सियत हो गए जनाब इसहाक डार साहब, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, जिनको बनना था असल में, लेकिन वो बन नहीं सके क्योंकि वो तो मरीम नवाज साहबा आ गई वहां पे। लेकिन बहरहाल एक ही बात है, तो इसहाक डार साहब तो आपको पता है, वो तो मरीम नवाज साहब कहेंगे, इशारा करेंगे तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो घर के आदमी है, शरीफ आदमी है। और इसहाक डार साहब जो है उनको बिठाया गया था सामने कि भाई आप ही हैं गालिबन डी फैक्टो वजीर आजम, तो जरा मुल्क की हालात के ऊपर आपसे भी बात हो जाए। एक संजीदा शख्सियत भी थी उनमें, और वो थे सरताज अजीज साहब। इसे कथे नजर कि सरताज अजीज साहब की एक उम्र है, और उनका जाहिर है कि और बहुत सारे मामला हैं, उनके पास पावर्स भी नहीं है उनको। लेकिन उनके साथ ही फातमी साहब को बिठा दिया कुछ फासले पे, कि आप में से कोई एक तो होगा जो खारजा अमूर पे, और साथ सेक्रेटरी खारजा बैठ गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उन शख्सियात को देखें जो सामने बैठे हुए हैं, ये वो शख्सियात हैं जो कि इसमें दो लोग तो मेरे ख्याल से रिपोर्टर के हैसियत से बैठे हुए थे ना, रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टर मतलब बड़ी एहतराम के साथ नाम ले रहा हूँ, हमारी रिपोर्टर रिपोर्ट भेजें, बाहर भेजें, फौरन बताएंगे अंदर की गल हुई, क्या बात हुई। तो एक तो हो गया ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, एक डार साहब हो गए, मतलब कवरेज करने के लिए मैसेज आके बाहर पहुंच जाए, मतलब मेक श्योर के बात पहुंच जाए, बाहर पहुंचा दें आप, जल्द से जल्द ये बात बाहर लीक करें कि अंदर क्या हुआ है। तो उनको बुलाया हुआ था इसलिए। अच्छा, अब बात यह है कि जो मैसेज वहां से आया वो ये है कि मुल्क की सिक्योरिटी, अंदरूनी और बैरूनी खतरात, अच्छा, और मुल्क के खिलाफ साजिशें, ड्रोन हमले, और यानी ड्रोन हमला तो हो गया ना, ड्रोन हमला तो एक हो, लेकिन और बहुत कुछ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है लोगों के लिए। देखिए, बात ये ना, एक तो एक अवाम है, अवाम जिनके अपने रोजमर्रा मसाइल हैं, बिजली, पानी, महंगाई, सारे इश्यूज हैं।
ایک اور جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا لیڈر، اپنی زندگی، یہ ہمارا لیڈر ہے، بلے بلے، جیوے جیوے، فلانا، بھاگو بھاگو، آیا آیا، یہ آیا، وہ آیا، فلانا فلانا، جو بھی نعرے بازی. ایک تو وہ عوام ہے ہمارے، ایک اس کے اوپر یہ ہماری ایک کلیور اشرافیہ ہے. اشرافیہ کہتا ہوں میں، سیاستدان، ایلیٹ اشرافیہ ہے جو کہ انٹیلیجنٹلی پلے کرتی ہے، جس کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے، سوائے کوئی سٹیکس ہے ہی نہیں. اس میں بیوروکریسی ہو، اس میں آپ کے اداروں کے لوگ بے شمار سیاستدان بھی اس کے. اچھا وہ باہر، ان کا سب کچھ باہر ہے، سارا کچھ باہر ہے. اچھا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ صحت دے میاں محمد نواز شریف صاحب کو. میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کا صرف کی ایک شخصیت ہے سب پاکستان میں، جو کہ مریم نواز، باقی سارے باہر چلے گئے. سب شہباز شریف صاحب کی فیملی بھی چلی گئی، سارے باہر چلے گئے پاکستان سے. اور مریم نواز صاحبہ پاکستان میں، ظاہر ہے ایک خاتون ہے تو ان کو کوئی اتنا ایشو بھی نہیں، لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب رنگ سے باہر بیٹھ کے آرام سے وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. زرداری صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، مطلب باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے. خاص طور میاں نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں. جو اصل ہے نا وہ یہ کہ یہ جو اشرافیہ ہے، اس سے اوپر ایک کھیل ہو رہا ہے، ایک اوپر، ان سے اوپر بھی کھیل ہے. اور وہ یہ کھیل ہو رہا ہے جو شاید لوگوں کو، اگر لوگ اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نیچے کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ یہ کھیل ہو رہا ہے کہ یہ پوری جو دنیا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان ہے اور جو بھارت ہے، اور یہ دنیا ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے. اور وہ شکل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے اتحادی رہے امریکہ کے. اچھے رہے تعلقات، برے رہے، جیسے بھی رہے. ایوب خان کا دور، بھٹو صاحب آ گئے، انہوں نے آنکھ دکھائی، پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ اچھے ہو گئے، پھر مشرف صاحب، ایک پوری تاریخ رہی. جمہوریت حکومتیں آتی رہی، واشنگٹن سے کال آتی تھی، حکومتیں NRO ہو گیا، وہ اس کو بنا دو وزیر، سارا معاملہ چلتا رہتا تھا. اچھا اسی طرح ہماری ایلیٹ تھی ہمیشہ، بچے وہاں جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، پراپرٹی باہر لو، وہاں لو، پاسپورٹ لو. وہ دنیا اب چینج ہو رہی ہے، وہ دنیا پوری چینج ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک نیا بلاک بن گیا کہ بھارت، اور یہ لانگ ٹرم ہے، یہ بھی کوئی ایک دو دن کی بات نہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے پرسوں اچھے ہو جائیں گے. ایک خاص طرح پہ چلتے رہیں گے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات آنے والے کئی سالوں میں. غالباً وہ تعلقات بہت اچھے نہیں ہوں گے، بہت اچھے، بہت فرینڈلی نہیں ہوں گے. ایک امریکہ اور بھارت کے تعلقات، یہ جو مودی صاحب گئے ہیں واشنگٹن میں، یہ اس کو آپ ایسے نہ دیکھیں کہ مودی صاحب کی کوئی کامیابی ہوئی ہے، نہیں. امریکہ اور مودی صاحب سے پہلے، یعنی آپ چلے جائیں 3 پچھلے امریکی صدور پہ چلے جائیں، یعنی بل کلنٹن صاحب نے انڈیا سے ایک اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ انڈیا ہمارا دوست ہوگا. پھر بش دور میں وہ آگے بڑھا، پھر اس کے بعد اب اوباما دور میں وہ آگے بڑھ رہی چیز. اور اصل جو چیز ہے، چاہے جو مرضی کہیں، وہ ہے چائنا. جو مرضی آپ کہہ لیں انڈیا، کیونکہ چائنا کے ساتھ اس لیے تعلقات اچھے رکھنے ضروری ہے مغرب کے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے سارا. لیکن جو باقی ایشوز ہیں اس پہ انڈیا اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں. یہ ہماری یہ لانگ. اچھا پاکستان اور چائنا اب ایک پیج پہ. پاکستان کے لیے سمجھنا، لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے امریکہ. اب چائنا آپ کا مین آنے والے کچھ عرصے میں اتحادی. اگر ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ریاست پاکستان. اچھا اب یہ لوگ اس کو سمجھنا بھی شاید اس کو عرصہ لگ جائے کہ اچھا اب چین ہمارا دوست ہے. ہم کہتے تو ہمیشہ رہے ہیں، واقعی اب وہ صورتحال آ گئی ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے کشیدہ تعلقات ہیں، انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ریجن کے اندر ایک چینج آ رہا ہے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے اندر آپ کے پانی کا بڑا رول ہے. پانی، آپ کے جو سمندر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایشیا پیسیفک، ساؤتھ چائنا، فلپائن، اور یہ شنگریلا ڈائیلاگ پچھلے دنوں ہوا تھا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس ریجن میں، اس پورے خطے میں اوپر چینجز آ رہے ہیں. اچھا اوپر جو چینجز آ رہے ہیں، اب اس میں عرب ممالک غالباً ایک پالیسی اپنی اختیار کرنی ہے انہوں نے آنے والے دنوں میں کہ وہ کس حد تک امریکہ کے ساتھ ہوگی، کس حد چائنا کے ساتھ ہوگی. ایران نے پالیسی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ایران چائنا کے ساتھ جاتا ہے انڈیا کی انویسٹمنٹ لے کے چابہار میں، یا امریکہ کے ساتھ جاتا ہے. ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا بیلنس کرنا. ایران ذرا سا اگر جاتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ادھر سے عرب ممالک دبردوز کر دیں گے اس کو. لیکن ایک ریجن میں اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے. ایران بہت زیادہ جاتا ہے اگر، کیونکہ ایران کئی فرنٹ پہ لڑ رہا ہے نا. افغانستان کے اندر پاور اسٹرکچر گیم چلتا رہے گا، سارا ہوتا رہے گا. رشیا بھی شیڈوز میں بیٹھا ہے اور آنے والے دنوں میں سامنے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو ہمیشہ، جو پولیٹیکل ایلیٹ سے مراد جتنی جمہوریتیں، چاہے جمہوریتیں رہیں یا فوجی ڈکٹیٹرز ہیں پاکستان میں، آخر میں ان کا فیصلہ امریکہ سے ہی ہوتا رہے، ہمیشہ واشنگٹن سے ہی ہوتا رہے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے حکومتوں کی، ریاستوں کی، وہاں پر انفلوئنس تو ہے امریکہ کا، لیکن اتنا زیادہ شاید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ یہ کہے کہ سعودی عرب نے ایسے ہی کرنا ہے. ایسا شاید نہ ہو پائے. اور اس کے اب یہ پوری صورتحال ہے.
اچھا اس میں پاکستان کے اندر بھی یہ جو کشیدہ تعلقات ہم کہہ رہے ہیں، یہ کشیدہ امریکہ سے تعلق، یہ کشیدہ تعلقات نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں پاکستان نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر کہیں سول ملٹری تعلقات کا ایک نام آ رہا ہے سامنے. کیوں وہ اس لیے زیادہ آ رہا ہے کہ جو آپ ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہا ہے کہ ہمیں مغرب سے سپورٹ ملے گی اور ملتی رہی ہے ہمیشہ اور ہوتا رہا. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اگر آپ کی ملک میں جمہوریت آئی ہے تو جمہوریت کے لیے آواز مغرب نے اٹھائی ہے، امریکہ سے ان کا ماشاء اللہ آ رہا ہے تو ماشاء اللہ ان کو سوٹ کر رہا ہے تو ماشاء اللہ تو گورنمنٹ سے وہ اب پوری چونکہ ایک شفٹ ہو رہا ہے پورے ریجن میں، تو اس کے اثرات پاکستان پہ اب آ رہے ہیں اور ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو صرف اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ جو ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں نا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازش کیا ہو رہی ہے، ایک تو روایتی سازش ہے نا کہ آپ کہیں گے وہ جو بھی روایتی آپ کہیں، سب سے بڑی سازش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ کھوکھلا ہو رہا ہے. اچھا میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں، آج میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تو بڑی زبردست بات تھی اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں پروگرام میں. اب مثال کے طور پہ آپ دوسری جنگ عظیم کو لے لیں، ہٹلر ہار گیا تھا، ایسے ہی ہوا نا. جو برے صغیر کے مسلمان تھے ان کی آپ کو پتا ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ ہٹلر کے ساتھ. ہٹلر ہمارا ہیرو تھا کیونکہ وہ انگریزوں سے لڑ رہا تھا نا ہٹلر، اور اتنا پاپولر تھا اس وقت انڈیا میں، انڈیا اور پاکستان جب یہاں پہ ہٹلر اتنا پاپولر تھا کہ جو عورتیں تھیں گاؤں دیہاتوں میں انہوں نے اپنے برتنوں کا نام رکھ لیا جرمن سلور. اچھا آپ نے سنا نا جرمن سلور کا برتن نہیں، جرمن سلور کیا تھا؟ ہم جرمنی کے ساتھ تھے. اچھا ہٹلر ہار گیا لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ برطانیہ نہیں جیتا، برطانیہ بھی ٹوٹ گیا. دیکھیں نا کیا ہوا، برطانیہ مضبوط نہیں ہوا، ہٹلر بھی ہار گیا اور برطانیہ بھی ٹوٹ گیا. اور برطانیہ ٹوٹا اس لیے کہ برطانیہ ایک تو آزادی ہم نے لی نا، ہندوستان نے بھی آزادی لی، پاکستان نے بھی لی، کئی ملکوں نے لی، مگر وہ آزادی لینے میں بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ برطانیہ خود اتنا کمزور ہو گیا تھا، جنگ لڑ کر کے معاشی طور پر جان چھوڑو انڈیا یہ وہ جاؤ بھاگو، اتنا سا رہ گیا برطانیہ. اس کے نتیجے میں جو معاشی طور پہ کمزور ہو گیا تھا اس سلطنت، اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ فائدہ امریکہ نے اٹھا لیا. اور پاور کون سی بنی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ایمرج ہو گیا دنیا میں. تو بات یہ کہ جب معاشی طور پہ آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے یونان کی مثال ہے نا، یورپ کے اندر یونان نے اتنا قرض لے لیا، جو میں بات روز کہتا ہوں، اتنا قرض لے لیا کہ وہ قرض اتارا نہیں جا رہا، اور آس پاس سارے برادر یورپی ممالک سارے شہر کہنے اس کو مارو نکالو، یہ کون سا غریب بیچ میں گھس گیا ہے، کون ہے گریس کے لوگ، یہ یونان کے گریس کے کون سے ہیں، یہ فقیر ہیں فلاں، مطلب ان کو کیونکہ وہ قرضہ لیتے گئے وہ ٹھس ہو گئے آخر میں، ان کی وہ اتار ہی نہیں پا رہے. اچھا تو اس طرح ملک جب معاشی طور پہ کھوکھلے ہوتے ہیں نا، اب یہاں جو آپ کے پاور پلانٹ لگ رہے ہیں، آپ کے پل بن رہے ہیں، یہ سب اس کے نتیجے میں ملک کھوکھلا ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ طے ہو گئی یہ بات کہ آپ نے غلط اعداد و شمار پیش کیے. اب یعنی آپ کے سیاسی فیصلے باہر نہیں ہو رہے، معاشی فیصلے بھی باہر ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف بھی باہر آپ سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا. وہ آئی ایم ایف بھی خلیجی ملک کے اندر بات کر رہا ہے آپ سے، یعنی وہ بھی پاکستان، ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی آئی ایم ایف نہیں. آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں، مین ڈیسیجنز، وہ ملک کے باہر ہو رہے ہیں، ملک کے باہر فیصلے ہو رہے ہیں. پاکستان کا بجٹ کیسے بنے گا؟ یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے نا، اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہا، باہر ہو رہا ہے فیصلہ. بجٹ کیسے بنے گا؟ قرضہ کتنا لینا ہے پاکستان میں فیصلہ ہونا چاہیے. نہیں، ایک آدمی جاتا ہے وہاں جا کے بریف کیس لے کے فیصلہ کر کے واپس آ جاتا ہے، اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی سٹیک ہی نہیں پاکستان میں. اس کی جہاں اس کی جائیدادیں وہیں پر وہ آئی ایم ایف سے اپنے معاملات طے کر کے خلیجی ریاستوں میں ادھر ہی کی ایل این جی فیل جی کر کے وہ واپس آ کے ادھر سے ادھر غائب. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے نتیجے میں ریاست کھوکھلی ہو رہی ہے، گریجولی کھوکھلی ہو رہی ہے. اور بجٹ کے سامنے آ گیا، اس بجٹ کو ایک آدمی، حالانکہ انہوں نے پیسے بھی دیے لوگوں کو، ٹی وی پہ کہا کہ تعریفیں، ایک آدمی کوئی پاکستان میں آپ کو نظر آئے جو کہہ رہا ہو کہ اس بجٹ میں اس ملک کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے صورتحال میں اب بلا کے آج 4 عدد وزرائے کرام، وزرائے یا جو بھی مشیران جو بھی ہیں، ان کو میسج دیا گیا ہے غالباً، اور میسج یہ دیا گیا ہے کہ جی آپ ریاست کو آگے چلائیں. بار بار آپ سے بات کی جا رہی ہے ریاست کو آگے چلائیں. یہ مسئلہ سیاسی طور پہ آپ نہیں حل کرنا چاہ رہے. یہ جو کرپشن اور ٹی او آرز کا مسئلہ تھا اور یہ سارا مسئلہ پاناما لیکس کا تھا، لوگ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. کیا سڑکوں پہ آنے کا متحمل ملک ہو سکتا ہے ان حالات میں؟ اب بریک لیں، میرے خیال سے میں بریک کے بعد آپ کو بات بریک سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف وارننگز ہی دی جاتی رہیں گی یا نہیں؟ وارننگ نہیں ہے، اس کو وارننگ نہیں، میسج ہے. دیکھیں نا میسج، یہ میسج کنوے ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس وقت میں مثال کے طور پہ دیکھیں نا، یہ بات، اس بات کو کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ 1947 کے بعد سے یہ پاکستان میں، انڈیا میں لوگ زیادہ تر پاکستان کے ویسٹ اورینٹڈ رہے نا، ہمیشہ دیکھتے نا مغرب کی طرف، مغرب، برطانیہ، انگلینڈ، ادھر سیٹل ہو گئے، یورپ میں چلے گئے ادھر. اب وہ چیز چونکہ چینج ہو رہی ہے نا، ایک چیز لوگ
اس کو شاید صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے کہ دنیا میں ایک چیز ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو آج نہیں اگلے کوئی 20-30-40 سال کی پلاننگ ہو رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے دنیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ ہوگا زیادہ، امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے ایسے چلتے رہیں گے اوپر نیچے. امریکہ کا مین اتحادی جو ہے وہ اب انڈیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور انڈیا کے ساتھ اصل جو ان کے تعلقات ہوں گے وہ ڈیفینس ہوں گے. باقی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ثقافتی میلے اور یہ اور ٹھیلا اور کپڑے اور ساڑیاں، اور یہ اصل ہوتا ہے پھر اسٹریٹجی، آپ کا دفاع، آپ کی ملٹری ٹائز، آپ کی اکنامک ٹائز. اور یہ ہے دشمن ایک ہے اور وہ ہے چائنا سامنے. اب دشمن کہیں جو بھی کہیں لیکن ہے چائنا ہی نا، اصل تو چائنا کا رول ہے، ورنہ کون سی محبت جا گئی مودی صاحب کی اور امریکہ کی، مطلب بھارت کی. تو ایک اسٹریٹجی ہے. اب اس سے پاکستان کیسے نکلتا ہے آگے اس صورتحال سے؟ ایک میرے خیال سے بریک میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ شفٹ ہو رہا ہے پورے ریجن میں، اور اس کے اثرات اب پڑ رہے ہیں ان سیاستدانوں پہ، ان جماعتوں پہ جو ہمیشہ جن کے ذہن میں یہ رہا ہے کہ مغرب کی سپورٹ، اور ابھی شاید ادھر مغرب کی سپورٹ ان کو مل جائے گی. ان کو یقین ہے اس بات کا کہ مغرب کی سپورٹ ان کو مل جائے گی، لیکن جو ریاست ہے وہ جا رہی ہے چائنا کی طرف. اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پر حالات کشیدہ ہیں کراچی میں، سندھ میں، اور ایک عرصے سے کشیدہ ہیں ظاہر ہے، اور اس میں ایک آپریشن ضرب عزم میں ہمیشہ کہتا ہوں جو پورے ملک میں جاری ہے، اس کا ایک بڑا حصہ خیبر پختونخوا، کراچی، سندھ میں تو کراچی اس کی ایک کامیابی کی ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں، اور بلوچستان اور پنجاب میں منتظر ہیں. اب کراچی میں جو صورتحال ہے وہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اور وہاں کلدم جماعتیں اور باقی معاملات ہیں، اور وہ آپس میں گڈمڈ ہوا ہوا سارا جو امن و امان کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے یہ کشیدگی اس وقت موجود ہے. اچھا. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے کامران فاروقی. ٹھیک ہے. کامران فاروقی، اور وہ کامران فاروقی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں. اوکے. اس سے پہلے وہ اس علاقے کے پی آئی بی کالونی اور جہاں پہ فاروق ستار صاحب کی رہائش گاہ ہے، یہاں پہ وہ یونٹ انچارج رہے ہیں کامران فاروقی صاحب. اور رینجرز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بے شمار ایسے لوگ پکڑے ہیں جنہوں نے اپنی جی آئی ٹی میں یہ کہا ہے کہ یہ کامران فاروقی صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے، اور کہا ہے کہ کامران فاروقی جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کام کیا. وہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ کامران فاروقی جو ہیں وہ بالکل کسی چیز میں انوالو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو ہیں وہ کسی میں انوالو ہے. رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل اس کی تفصیل موجود ہے، اور ہم نے اسپیکر کو بھی خط لکھا، ہم نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھا کہ یہ چونکہ الیکٹڈ ممبر ہیں تو اس لیے ان کو آپ کے تھرو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے یہ بیان دے جائیں. رینجرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بلایا اور یہ بیان دینے نہیں آئے. اب وہ جو ادارے قانون نافذ کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 گھر جو ہیں اس ایریا کے ان میں کہیں کامران فاروقی موجود ہیں، اور کامران فاروقی کو ہم ابھی پکڑیں گے، ابھی نہیں پکڑیں گے تو اگر ابھی نہیں پکڑے جائیں گے رات کو تلاشی کے دوران تو پھر بعد میں پکڑا جائے گا، لیکن وہ کامران فاروقی کو ہم نے پکڑنا ہے. کامران اب دیکھیں اب وہ اسٹیج آ رہی ہے جس کے بارے میں بہت پہلے میں نے ایک بات کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ یہ مسئلے اس وقت زیادہ بڑھیں گے جب الیکٹڈ لوگوں کے نام آنے شروع ہوں گے. الیکٹڈ، آپ کو پتا ہے نا کہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ لوگ، چاہے وہ سندھ اسمبلی کے ہوں، اراکی 2 تو باہر نکلے ہوئے سیدھا سندھ اسمبلی کے، کچھ باہر بھاگے ہوئے ہیں، کچھ باہر سینیٹرز الیکٹڈ لوگ، یہ ادیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں ان کے نام ہے. اب ایم کیو ایم کے جو ہیں اس سے پہلے تو 9-0 پہ ریڈ ہوا اور باقی لوگ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے ذمہ دار تھے. اب معاملہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جو اسمبلیوں میں موجود تھے، اور اس لیے اب یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے. رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں کامران فاروقی کو اٹھائیں گے، پکڑیں گے اور بلائیں گے اور پوچھیں گے اس سے کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ ہم قانونی طور پہ، آئینی طور پہ بار بار
थ्रू स्पीकर हम ये मैसेज भेज चुके हैं। एमक्यूएम का कहना है कि कोई क्रिमिनल इस नाम का यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पे है, ना जो है वो हम आने देंगे उनको। एक कशीदा माहौल है। और अब एक आप समझ लें कि यानी वो कह रहे हैं कि मुहासरा हो गया घर का और फारूक सत्तार साहब को लेकिन असल जो बंदा है वो बंदा है कामरान फारूकी। वो कह रहे हैं कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको मैं अपने घर पे रखूं। एमक्यूएम भी कह रही है, रेंजर्स कह रही हैं कि हमारे पास ये इतलात है कि ये इसी इलाके में मौजूद हैं। अगर निकल गए हैं फर्ज करें तो फिर हम इनको बाद में पकड़ लेंगे, लेकिन हमारी इतलात है कि इस वक्त वो यहीं पे। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये मुल्की सियासत पे मैं जरा बात कर रहा था। मैंने कहा मैं आपसे ये जो आज इजलास हुआ है जीएचक्यू में, इसके ऊपर आपकी राय लूं कि ये क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस इजलास को। मैं उसके बाद ये दोबारा सिंध और कराची की बात बाद में करूंगा। ये मुझे इजलास बताएं, आज जो इजलास हुआ है जीएचक्यू में, इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोग और आर्मी चीफ डीजीआई ISI DGMO, कैसे देख रहे हैं उस इजलास को आप? काफी गैर मामूली वाकया है डॉक्टर साहब ये। अच्छा। शायद अपनी नौयत का पहला भी है कि जिसमें तकरीबन तमाम हुकूमत के जो अहम अहलकार हैं, खासतौर पे वो जो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं, वो GHQ में मौजूद थे और चीफ आर्मी स्टाफ भी वहां पर अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। और जो बाद में इतलात मिली हैं कि दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बहस की गई और इस पर कुछ फैसले किए गए। अच्छा, थोड़ी सी अगर आवाज लाउड कर दें तो मैं सुन लूंगा। मेरी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन। जी डॉक्टर साहब। जी अभी ठीक है आवाज डॉक्टर साहब? जी बेहतर है। जी, तो मैं ये कर रहा था कि ये बड़ा गैर मामूली इजलास है जिसमें वो हुकूमती एहलकार जो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं उनको वो मौजूद थे। हाँ नहीं, लेकिन क्या था उसमें, क्या मतलब है कि ज़ाहिर वजीर आजम तो नहीं है पाकिस्तान में। वजीर आजम अगर होते तो ये इजलास, इस किस्म का इजलास क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता या फिर भी GHQ में होता? फिर तो GHQ में नहीं होता गालिबन, या उनको बुला के नहीं, फिर क्या होता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद ये इजलास GHQ में ना होता, इजलास की फिर भी होना था। ठीक है। क्योंकि जो दाखिली और खारजी अमूर है हमारे वहाँ पे, बदकिस्मती से बतदरीज बिगड़ती सूरत हाल जो है वो ऐसी है जिसमें हमारे अंदरूनी जो कमजोरियां हैं वो बढ़ के सामने आ रही हैं। अच्छा। अगर आज आपने गौर किया हो जो ICR का जो बाद में बयानिया आया है उसमें एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी हैरानकुन चीज थी कि चीफ आर्मी स्टाफ ने पहले एक दफा अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया जब ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद आज फिर ये बात दोहराई गई कि सिर्फ तशवीश का इजहार काफी नहीं है। पिछले दिनों जब चीफ प्रेसिडेंट हाउस में थे तो वहां भी उन्होंने ये बात की थी। एक तो मुझे ये मालूम होता है कि शायद इस मसले पर अमेरिका के साथ दो टोक बात करने का तहिया किया गया है कि अमेरिका से बात की जाएगी कि एक तो जो मुस्लिम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया का जिक्र है और इसमें यह भी हमें मालूम है कि अमेरिका के मराहत याफ्ता या अमेरिका के जो वीजा होल्डर्स हैं या अमेरिकन खुद यहाँ पे एक्टिव हैं और वो शायद मुल्क की वफादात के मुनाफी काम कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नजर ये आज के इजलास में दाखिली सूरत हाल पे मैं समझता हूँ कि वाज़ेह लाइन इख्तियार की गई होगी। दूसरा जो मामला हमारा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, अब देखिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान जैसा वो बात तो मैंने डिस्कस की, वो तो बिल्कुल क्लियर। मुझे सिर्फ ये आप जरा सिर्फ बताएं कि चौधरी निसार साहब क्यों नहीं थे, आपकी क्या इतला है? मैं ये इतला तो मुझे डॉक्टर साहब ऐसे खास तौर पे नहीं है, लेकिन जो मैं अंदाजा ये लगा सकता हूँ कि चूंकि चौधरी निसार साहब को पिछले दिनों मुख्तलिफ वाक़े पर यह बात सामने आई कि चौधरी निसार साहब एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या जो मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में या फिर शायद अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो उसकी सरबराही के तौर पर इनका नाम लिया गया था और इनके फिर ताल्लुकात से डार साहब के साथ वैसे भी कशीदा है और जिसकी वजह से इनको शायद साथ लाया नहीं गया। जो एक गैर मामूली इसलिए भी है कि अंदरूनी मामलात पे बातचीत हो और आपका वज़ीर दाखिला मौजूद ना हो, तो जिससे हुकूमत की जो सरासरदगी है या कह लीजिए कि लैक ऑफ परफॉर्मेंस है या लैक ऑफ गवर्नेंस है वो बड़ा खुल के सामने आ गई है इसमें। दूसरा जो हमारे खारजी मामलात हैं, देखिए मोदी साहब का विजिट जो एक तूफानी दौरा उन्होंने किया पिछले दिनों, उन्होंने न सिर्फ हमारे खित्ते के जो इमीडिएट नेबर्स है उनको बल्कि वो तमाम ममालिक जहाँ पे पाकिस्तान का असर नफूज था उसमें बशमूल कतर, सऊदी अरेबिया, मिडल अपना ईरान, वो मैंने जनरल साहब बात की अभी, वो मैंने उस पर बात की। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ
کہ ایک مجھے صرف آپ ایک اگر مختصر جواب دیں، سڑکوں میں آنے کا اشارہ دے دیا آج پیپلز پارٹی نے بھی عید کے بعد اور عمران خان نے بھی. جی میں وہی اس میں فارغ تھا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان سب حالات کے پیش نظر اگر اندرونی معاملات بھی نہیں سنبھلتے جو کہ پاناما لیز کے ٹی او آر کے سلسلے میں آ کے پھنسے ہوئے ہیں، جس سے میری اور آپ کی شاید رائے متفق تھے اس بات پر کہ کہیں نہیں جائیں گے. نہیں ٹی او آر کو تو کیا کہنا چاہیے، اس کا جو ٹی او آر کمیٹی کو، وہ ٹی او آر کو تو اٹھا کے اس میں لپیٹ کے ایک ڈبے میں اس کو میرے خیال سے دبنا دیا، اس میں کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس پہ. اور میں تو ڈاکٹر صاحب وہی میری گزارش ہے حکومتی لوگوں سے بھی، اپوزیشن لوگوں سے، خدا کا واسطہ کل آ کے اس کو اناؤنس کریں. لوگ دیکھیں پبلک کا پیسہ کھاتے ہیں روز، ہمارے خیر روزہ ہے تو روزے تو ہو سکتا ہے نہ کھاتے ہوں، لیکن اجلاس روز ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈیڈ لاک برقرار ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے. کتنے دن کہتے جائیں گے؟ ایک چیز جو نہیں ہونی جو ہفتے بعد ہونی اسے آج کہتے ہیں کہ نہیں ہونا. ٹی او آر پہ یہی میں کر رہا تھا نا، جو ہمارے جو بگڑتے ہوئے صورتحال ہیں، حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جب یہ ٹی او آر پہ بھی معاملہ آگے بڑھے گا اور اس سے آپ کو اندرونی فلسفہ اور بڑھے گا، لوگ اسٹریٹ سے آئیں گے، قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو حکومت کو پریشانی ہو رہا ہو، فوج کو بہرحال اس چیز کی پریشانی. سنگل لائنر کیا سڑکوں پہ آنے کی نوبت آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے کوئی اس کا پولیٹیکل حل، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی عدالت کوئی بیچ میں نکالے، کوئی پڑے بیچ میں اور اس کو کچھ کریں، اس کو حل. سڑکوں پہ آنے کی اجازت تو نہیں، مناسب نہیں. سڑکوں میں بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں، خاص طور پہ حکومت، اس کے بس میں نہیں ہے ان حالات کو سنبھالنا. چلیں جنید صاحب، میرا خیال انشاءاللہ آپ سے آئندہ بات ہوتی رہے گی. میرا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے ٹی او آرز کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے خبر بریک کی تھی کہ کامران فاروقی جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے حالات اب آپ کس طرح جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ اطلاعات آ رہی ہے نا کہ 5 رینجرز کی واپسی ہو رہی ہے، لیکن اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کرمنل کو یہاں پہ ہم رکھیں اور ہمیں بتایا جائے کہ کون سے لوگ ہیں. میں چاہتا تھا انہیں بھی، میں نے جو بات ہو رہی ان کی سنی، کوشش ہے کہ ان کو میں لے لوں ٹیلی فون پہ اگر وہ آ جائیں پروگرام میں، نہیں تو پھر خبروں میں بتا دیں گے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ کامران فاروقی جو ہیں وہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں. مشتبہ شخص کی جو بات نام آ رہا ہے نا، مشتبہ شخص، وہ کامران فاروقی ہیں جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور پہلے یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج ایم کیو ایم کی ذمہ دار رہے ہیں اس علاقے کے. اور وہ ان کے بارے میں اطلاع تھی ان کے پاس، رینجرز کے پاس، کہ وہ اس علاقے میں ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی یا کوئی کرمنل آدمی نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تھرو، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے تھرو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت موجود ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی کے پاس بھی. اور اچھا ایک خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ سندھ حکومت کی غائب ہو جاتی ہے. ایک تو ویسے غائب رہتی ہے اور ایسا کوئی لا اینڈ آرڈر تو بالکل غائب ہو جاتی ہے. اب یہ سندھ حکومت کی ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت سندھ میں، ایک تو ویسے ہی فارغ ہے نا. ایسے موقع پہ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو سندھ حکومت کا کوئی ترجمان، یہ تو وہ اپنی گردن بچا کے سب غائب ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. اچھا بہرحال اب رینجرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ اگر نہیں ہے وہ آدمی، ہماری اطلاع کی یہاں پہ آدمی نہیں ہے تو پھر نکل گیا، جو میں نے پہلی بات کی تھی، لیکن ہم اس کو پکڑیں گے. وہ ہے ادھر ہی کہیں اسی ایریا میں گھوم رہے فاروق ستار کی خلاف، پکڑیں گے. اور اب اگر صوبائی اسمبلی کے رکن کو پکڑا جاتا ہے ایم کیو ایم کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب الیکٹڈ ممبرز سندھ اسمبلی کے ان کا بھی نمبر آ رہا ہے. کچھ باہر بھاگے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، کچھ ایم کیو ایم کے، کچھ باقی جماعتوں کے ہیں، کوئی پنجاب تو الیکٹڈ. لیکن یہ اس کے نتیجے میں کشیدگی بڑی شدید پیدا ہوئی کراچی میں ابھی، جو کافی دیر رہی. اور یہ اچھا، اور وہاں کارکن جمع ہو گئے ایم کیو ایم کے بہت سارے. پولیٹیکل سولوشن نہیں، اس کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنا پڑے گا. اس کا پولیٹیکل، یہ ایسا دیکھیں اس طرح معاملہ چل نہیں سکتا. اس کا پولیٹیکل ایک سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا کراچی کا اور پورے ملک کا ان مسائل کے حل کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کراچی آپریشن جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے. اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے، اس میں نے کہا اس کا پولیٹیکل حل، یہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنا پڑے. سندھ حکومت، یہ پارٹی ایسے مواقع سے وہ غائب ہو جاتے ہیں نا، بالکل غائب ہیں، بالکل غائب ہیں.
یہ ان کا رول ہے کہ اس وقت بیچ میں آ کے ایک کانفلکٹ ریزالو کریں. کیا ہوا ہے بھائی, ہم آئے, ہم ذمہ داری لیں, اچھا کوئی کرمنل تھا نہیں تھا, مشتبہ تھا کیا نہیں, وہ درمیان میں بالکل غائب ہے. اور یہ خدا نہ خواستہ یہ کنفرنٹیشن کی اگر صورتحال بن جاتی ہے, کشیدگی پیدا ہوئی, اچھا تو نہیں ہے. تو بس یہ کہ شکر ہے ابھی وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن اصل جو بات میں خبر جو دی وہ یہ کہ کامران فاروقی رکن صوبائی اسمبلی کی تلاش ہے رینجرز کو, اور اگر ابھی نہیں پکڑا ان کو کامران فاروقی کو تو رینجرز کل پکڑیں گے, پرسوں جب بھی پکڑیں گے ضرور. اور ظاہر ہے اس کے لیے گھیرا ہوا ہے, جگہ گھیر کے واپس گئے, وہ نہیں ان کو ملے اور کشیدگی ہو گئی, لیکن پکڑیں گے ضرور. پکڑیں گے تو پھر کیا حالات ڈیولپ ہوں گے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین بہت شکریہ ہمارے کے لیے, آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار ہے. ڈاکٹر صاحب کو لاسٹ کامنٹ. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردوں واقع لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا.